आबादी में इजाफा मुआशरे को किस तरह मुतासिर करता है, हम ये जानना चाहते हैं ताकि इस्लामी नुक्ता नज़र से इस हल को बेहतर तरीके से तलाश किया जा सके। मोहम्मद इरफान भट्टी, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। आज हम जामा मदरसातुर राशिदीन व राशिदात में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी पे जो मसाइल हैं उस पर कुछ बातचीत करेंगे, मजहब क्या कहता है इस सिलसिले में। तो आइए बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक मदरसे में मौजूद हूँ और ये माशाल्लाह दहाइयों से इस इलाके के जितने भी बच्चे हैं उनको ये इस्लामी तालीमात भी दे रहे हैं और उनकी इस्लाह भी कर रहे हैं। मौलाना साहब और कारी साहब मौजूद हैं, ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। मोहम्मद कासिम मेरा नाम है। इस मदरसे में शोबा हिफ्ज़ की निगरानी है मेरे पास। जी। और सन 2011 की जामिया अशरफिया से मेरी फरागत है। और ये कारी यासिन साहब है, यहाँ पर शोबा हिफ्ज़ के उस्ताद है। 1999 से जो है इस मदरसे में बाकायदा तालीम का आगाज़ हुआ। 1999 से लेकर ये 2025 तक तकरीबन 26 साल का अर्सा बनता है। इसमें हमारे पास सैकड़ों बच्चे माशाल्लाह, बच्चियाँ भी बच्चे भी यहाँ पर शोबा हिफ्ज़ से भी फारिग हुए हैं, शोबा कुतुब से भी फारिग हुए हैं। बनात का शोबा कुतुब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि तालीम, बल्कि हमारे मदारिस में उलमा की निगरानी में कोशिश की जाती है कि बच्चों की तरबियत भी की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। ये एक फलाही दायरा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें ना कि फलाही दायरा, फलाह है क्या? मेरे से बेहतर माशाल्लाह कारी साहब आपको बताएंगे। कारी साहब जरा फलाह के मायने बताइएगा कि हमारा इस्लाम फलाह के बारे में कहता क्या है और फलाह है क्या चीज? फलाह असल इसके माना है कामयाबी। अब इसके लिए हर इंसान को जहाँ जहाँ भी मौजूद है, जिस फील्ड में भी है, वो चाहे कोई उस्ताद है, वो चाहे कोई डॉक्टर है, वो चाहे कोई इंजीनियर है, हर बंदे की जिम्मेदारी है कि अपनी जगह पर बैठकर वो फलाह का ख्याल रखे। अब अगर डॉक्टर अपने शोबे कोई खिदमत, जैसे कि उसका हकीकी शोबा है, खिदमत का शोबा है, खिदमत समझ के करेंगे तो जो उसमें उनको कामयाबी हासिल होगी दीन दुनिया की, वो उसमें सिर्फ तिजारत के जरिए हासिल नहीं होगी। माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत बात की है। खिदमत के बहुत यानी कि लघवी में हर जगह पर आप हर इसको फील कर सकते हैं। उस्ताद है जी, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी अगर पूरा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है उनको वो कामयाबी हासिल ना हो। जब ये ज़हन बनाकर बैठेंगे यार मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, मेरे बच्चे मेरे लिए एक जखीरा बने, माशरे के अंदर इन्हीं अफराद से एक माशरा तैयार होगा आने वाला। जबरदस्त, क्या बात की है जी। जिस तरफ मैं आना चाह रहा था कारी साहब उस तरफ ले आए हैं। सॉरी मौलाना जी कोई बात। मौलाना साहब उसी तरफ हमें ले आए हैं। मुआशरा, मुआशरे की तश्कील मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, हेल्थ एंड पॉपुलेशन, हम भी फलाह के लिए काम कर रहे हैं। एक लागर मुआशरा और एक सेहतमंद मुआशरा, इन दिनों में से क्या बेहतर है? कि लागर मुआशरे से मुराद मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क में आबादी का बढ़ना एक खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर गया है। हमारे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। तो अच्छा मुआशरा बनने के लिए क्या आबादी का हजूम इकट्ठा करना है? जी, इसमें दो बातें। हमारे माशरे में इस वक्त लोग इफरात और तफरीत का शिकार है। बाज़ लोग समझते हैं कि जी ज़्यादा आबादी शरई नुक्ता नज़र से इसमें शायद कोई कबाहत हो, कोई कबाहत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आ जाएं कि लोग कहते हैं अच्छा अगर कबाहत नहीं है तो फिर इसमें जैसे जिसका दिल चाहे आबादी को बढ़ाते जाएं, बच्चों के हुकूक भी अदा ना हो। अब हमने जो लोगों की ज़हन साजी करनी है ना, वो अगर आप शरई नुक्ता नज़र से ये बताएं ना उनको, भाई इसमें कबाहत है या इसमें ख़राबी है, या जैसे पूरे मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर आबादी बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जबकि दूसरे ममालिक में आप गौर करें, जापान की तरफ जाएं, जर्मन की तरफ जाएं, वहाँ पर यह है कि वो लोग अब इस बात पर परेशान है कि हमारी आबादी कैसे बढ़े। आप शायद इस चीज को जानते हो, वहाँ पर बच्चे की पैदाइश पर माहाना वजीफा लगा दिया जाता है ऐसे ही, और वो लोग इस चीज पर बड़े फिक्रमंद हैं। अब उनकी साजिश, उनके मामलात की वजह से हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ये बात फैल चुकी है कि शायद वो लोग इस बात पर कोशिश हैं कि इनकी आबादी को भी खत्म कर दिया जाए और हमारे महकमे जो काम कर रहे हैं वो शायद उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। वो एक शरई नुक्ता नज़र के हवाले से वाज़ेह अल्फाज में मैं कहना चाहता हूँ, शरीयत के अंदर इसका कोई जो है ना वो तसव्वुर नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत में मैं अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा।
اور دوسرے نمبر پر دوسری طرف آ جائیں آپ، جو لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ آپ جس انسان کو، جس خاندان کو، جس فیملی کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر رکھا ہے وہ اپنی حدود میں رہ کر، اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر جتنے ہمارے امیر لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اب وہ لے بھی سکتے ہیں، وہ بچوں کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں، وہ بچوں کی پڑھائی کا بھی خیال کر سکتے ہیں، وہ لوگ اس چیز میں پیچھے ہٹ گئے، یہ خلاف شرع ہوگی۔ اور دوسری طرف جو ایسے لوگ ہیں جیسے ہمارے دیہات ایریے میں چلے جائیں کہ جو اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچوں کے حقوق ہیں، مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اچھا نام رکھنا۔ اب ایک ماں باپ کو یہی نہیں پتا کہ بچے کا نام کیسا رکھنا ہے، وہ بچوں کے کیا حقوق ادا کریں گے، اور بچوں کی آپ تعداد دیکھیں وہاں پر ان کو اس چیز کا بالکل نہیں پتا کہ ہم بچے کیوں لے رہے ہیں، نہ بچوں کی ذمہ داری کا پتا، نہ بچوں کے حقوق کا پتا، بچوں کے نام رکھنے کا نہیں پتا، اسی طرح بچوں کی جو ہے نا تعلیم اور تربیت اس کا بالکل خیال نہیں۔ تو اگر بات کی جائے آبادی کی تو فوری طور پر ہمارے دیندار طبقے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید اس میں کوئی ان کو لالچ ہے یا آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے ان لوگوں کے ذہن میں، لیکن جو حقیقی بات ہے اس طرف آئے، لوگوں کو اس چیز کا شعور پیدا کرے۔ اصل یہ ہے کہ بچوں کے حقوق ادا ہو۔ صحیح۔ اب بہترین معاشرہ اس وقت تشکیل دیا جا سکتا ہے کہ جب بچوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ بچے ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ پھر جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے بچے ایسے آپ کو ملیں گے جو تعلیم سے محروم، اچھے کھانے سے محروم ہے، اچھی رہائش سے محروم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ماں باپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی، وہ منصوبہ بندی نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر منصوبہ بندی سے ایک ہی طرف ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید یہ بچے کم کرنا چاہتے ہیں۔ منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو ایک ترتیب سے، ایک اچھے منظم طریقے سے کیا جائے۔ اب بچے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بتائی، قرآن پاک میں موجود ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ایک جگہ پہ یہ موجود ہے۔ یہ مدت رضاعت یعنی ماں کا بچے کو دودھ پلانا، اس کی کم از کم مدت 2 سال ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ ہے، یعنی آپ کم از کم لے لیں تو 2 سال، اور اگر زیادہ لے لیں تو بچے کو 2.5 سال۔ اب 2 سے 2.5 سال تک بچے کا حق ہے کہ آپ بچے کو دودھ پلائیں۔ جی اب ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جی بچے کا حق ادا نہیں ہو پا رہا، بچے کو جب ماں کا دودھ نہیں ملے گا تو اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو جو اس بچے کے لیے جو ہے نا وہ اتنی طاقتور اور اتنی صحت مند بچے کے لیے جو ہے نا وہ، بلکہ یہاں تک ہماری سائنس تحقیق کر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب سردی میں ماں کا دودھ ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے، اور جب گرمی میں ہے تو وہ بچے کے لیے ٹھنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت اور اتنی تاثیر اور اتنی افادیت رکھی ہے کہ ہر لحاظ سے بچے کے لیے اس میں جو ہے نا وہ پیار رکھا گیا۔ کیا ہے خوبصورت یعنی کہ ہمارا مذہب ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سے 2.5 سال تک دودھ پلائیں۔ وقفہ تو یہاں پہ ہی آ گیا کہ جب ہم ایک بچے کو 2 سے 2.5 سال تک دودھ پلائے گی ماں، اور باپ بھی اس کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکے گا اس بچے کی بھی، اور بھرپور توجہ بھی ملے گی، اور وہ بچہ باقی بچوں کی نسبت جو کہ مائیں اس یعنی کہ دودھ پلانے کے پیریڈ پر فوکس نہیں کرتی یا ترجیح نہیں دیتی، تو وہ بچے بھی بے راہ روی کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں اور وہ کمزور بھی ہوتے ہیں۔ اور رب نے پہلے ہی ان میں ایک متعین کر دیا، پیریڈ مقرر کر دیا، ایک یعنی کہ راستہ نکال دیا کہ 2 سے 2.5 سال تک آپ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اس کے بعد جب ایک پھر 9 مہینے سے ایک نیا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، وہ 3 سال کا وقفہ سفیشینٹ ہے کہ بچے کی تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی اور تربیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے۔ اچھا، اب محکمہ جو ہمارا جو ہیلتھ اینڈ پاپولیشن محکمہ ہے، لوگوں کو ترغیب تو دے رہا ہے کہ جی ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 بچے، ہم کہتے ہیں کہ مناسب خاندان، صحت مند پاکستان۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں اگر محکمہ فکر مند ہے، اس میں لوگوں کو بھی اس میں سیریس ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات دہرا دی کہ جو لوگ یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، وہ 2 بچوں پہ بس جی ٹھیک ہو گیا، اور جو لوگ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے وہ اس چیز کو سوچتے بھی نہیں ہیں، اور وہ جو ہے نا اس چیز پہ لگے جی بس کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے وہ اچھے۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے جیسے لوگ احادیث میں یہ بات کہتے ہیں جی یہ بات آتی ہے اور قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے، تو آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں
تو کیا جو ہمارے بڑے تھے، علماء تھے، وہ بھی ان چیزوں کو جانتے تھے، لیکن منصوبہ بندی وہ بھی کرتے تھے. کیسے؟ ایک ترتیب سے. ایک ترتیب سے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھ لیں. بالکل کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بچے نہ لیں، لیکن آپ اگر غور کریں تو بچوں کی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی جیسے آج کل. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ترتیب ہوتی تھی. ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیری غالباً، اس کے اندر موجود ہے کہ اس دور کی بات ہے، یہ 17ویں ہجری یا 16ویں ہجری کی کتاب ہے. اس وقت علماء نے اس چیز پر غور کیا کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی. صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی. اب جب بچوں کی تعداد کی کمی کی طرف بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک جو بات بیٹھ چکی ہے نا، بس جی منصوبہ بندی اور ایک پوری پلاننگ ہے، اس طرف نہیں. آپ کم از کم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں. اب بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کی کثرت. بچوں پر وہ تربیت، وہ ٹائم، وہ ایک پورا فوکس وہ نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ محکمہ بعض دفعہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کا شعور دیا جائے. جیسے آپ نے خود یہ بات کر دی کہ مناسب وقفے کا ہونا اور مناسب طریقے کے ساتھ ہونا یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں. اصل جو مین چیز ہے وہ فکر مند کرنے والی وہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس سے بہت متاثر. گھر کے ماحول کے اندر وہ تربیت نہیں دے پا رہے ماں باپ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یا ماں باپ نے اس تربیت سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اپنے بچے کی شکایت کی کہ یہ جو ہے نا ہمارا خیال نہیں کرتا، ہمارا ادب نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے گا، بچے کو بلائے. بچے کو جب بلایا تو بچے نے آ کر کہا کہ آپ ان سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے میرے حقوق ادا کیے. واہ واہ. وہ بچے کو بھی پتا ہے کیا حقوق ہے. اس نے میرا نام ٹھیک نہیں رکھا، اس نے جو ہے نا وہ میری تربیت نہیں کی ہے، اس نے مجھے شریعت بتائی نہیں ہے. اب اس دور کے اندر بچے اگر یہ شکایت کر سکتے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں بچوں کو بتایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. اب ماں باپ یہ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ بچے ہماری جو ہے نا حقوق ادا نہیں کرتے. آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے ان کو بتایا کہ ماں باپ کے حقوق کے؟ ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کے کیا حقوق ہے. کمال خوبصورت بات آپ بتا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ لوگ جان لیں، دیکھیں نا کہ واقعی یہ بات میرے اب ذہن میں آ رہی ہے کہ صرف دین نہیں، آپ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی دیکھیں. دین اور دنیاوی دونوں تعلیم جب تک ہم یکجا نہیں کریں گے، ہم اسی طریقے سے بے راہ روی کا شکار بھی رہیں گے اور ذہنی انتشار میں بھی مبتلا رہیں گے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل بالکل. معاشرے میں چلنے کے لیے جیسے انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے. جی جی. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے، آخرت ہے. لیکن یہ دنیا کی تعلیم، دنیا کے اندر رہنا سہنا، یہ ہماری ضرورت ہے. ضرورت اور مقصد کو جب تک انسان ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیتا ہے. اگر آپ صرف اپنے مقصد کی طرف جائیں اور ضرورت کو چھوڑ دیں تو پھر بھی آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. یہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے جیسے انسان کو اپنے مقصد کے بارے میں بتایا تو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتایا کہ آپ نے یہاں پر رہنا ہے، کمانا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے. لیکن ایسے جیسے انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے، وہ کشتی پانی میں جاری ہوتی ہے، جب تک وہ پانی سے اوپر ہے نا وہ کشتی محفوظ ہے. پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، دنیا کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی. لیکن وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اب نقصان تھے. اسی طرح یہ دنیا اگر ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر نقصان. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ مقصد اور ضرورت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. گڈ ہو گیا. اچھا، اب ہمارا کچھ معاشرہ ایسا ہے کہ جی ہم سوچتے ہیں کہ جی نسل جو ہے نا ہماری لڑکوں پہ چلے گی. لڑکے لینے کے چکر میں ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ جاننے والے ہیں یا اس معاشرے کا وہ حصہ ہیں لوگ، وہ بیٹے کے چکر میں بیٹیوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں. ایک بیٹی، 2، 3، 4، 5، 6، ہمارے ارد گرد مثالیں ملتی ہیں. کیا یہ ہے کہ جی صرف بیٹا ہی نسل بڑھائے یا بیٹے کی آس میں اولاد پہ اولاد پیدا کرتے جائے، اس اولاد بیٹے کے چکر میں اتنی بیٹیاں پیدا کرنے کے بیٹیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بھی ان کی بھی تعلیم، تربیت، صحت اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی. اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ بات ہے کہ بیٹی کو جو ہے نا وہ شاید مناسب نہیں سمجھتے، بیٹے کو جیسے ترجیح دی جاتی ہے، یہ اس دور کی بات نہیں، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. قرآن کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش کا ذکر ہوتا تو فرمایا کہ ان کے چہرے بدل جاتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا.
اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ بیٹا لینے کے چکر میں بالکل ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی بیٹا پیدا اب کافی بچے ان کے ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب دے دی اور جس انسان کی قسمت میں جو اولاد لکھ دی گئی، اب آپ اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے اور خود اپنی طرف سے کوئی ایسا انتخاب کرتے ہو آپ کہ جی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، شاید یہ بھی ایک نامناسب طریقہ ہے، کیونکہ شریعت نے ایک لمٹ اور ایک حد رکھی ہے، وہ ماں باپ کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، اور بالخصوص بچوں کی پیدائش میں جو ماں ہے۔ اب لوگ اس کا مثال دیتے ہیں کہ جی فلاں ہے، اس کے ہاں اتنے بچے ہو گئے، فلاں علاقے میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طاقتور ہوتی ہیں، وہ بچوں کی زیادہ پیدائش پر اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن اوور آل اگر آپ عورت کی صحت، طبیعت اور اس کے مزاج کو دیکھیں، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ عورتیں زیادہ بچے نہیں لے سکتے۔ صحیح۔ آپ معاشرے میں جہاں بھی دیکھ لیں، کثرت تعداد کی وجہ سے، بچوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے، 1 سے 2 اگر مناسب وقفے سے بچے نہیں ہوتے تو ماں کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ کا محکمہ، آپ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ کیسے کیسے مریض آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اب لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، کہتے جی بس ہمارا ایک جو ہے نا وہ ذہن بن چکا ہے، تو اس میں یہ غلط طریقہ ہے، غیر مناسب طریقہ ہے، اس میں بچوں کی تربیت، اور جیسے آپ نے بیٹیوں کا ذکر کیا، ان کا خیال، اور اسی طرح ماں کی صحت کا خیال، یہ شرعی حق ہے ان کا جو ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی اور ایک ہیلدی صحت مند گفتگو ہوئی ہے، بہت سی نئی چیزوں کا ہمیں پتہ چلا، باتوں کا پتہ چلا۔ بات ہے سمجھنے کی، جی بالکل۔ کاش کہ اتر جائے تیری بات میرے دل میں، کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ اپنی زندگیوں میں بھی وہ آسانیاں پیدا کر سکیں، اور ان کی اولاد اور وہ خود بھی ایک معاشرے کا صحیح اور بہترین حصہ بھی اور کردار بھی ادا کر سکیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی یہ چاہتا ہے، ایون کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ کون سا ایسا بندہ نہیں چاہتا کہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کریں۔ اور جیسا کہ انہوں نے بہت سی مثالیں دی، قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا، حدیث کی روشنی میں بھی بتائی ہیں کہ صرف بچے پیدا کرنا ہی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اولاد کی صحیح طریقے سے تعلیم اور تربیت کی جائے۔